कोयटा की बतूल एक सच्ची कहानी जिसे बतूल की इजाज़त से अपलोड किया जा रहा है। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था कि गार्ड का फ़ोन आया कि सर, ये किस कॉलेज की लड़की आई है? कहती है ऑफिस में किसी से भी मिला दो, मुझे काम है, क्या करूं? मैंने कहा वापस भेज दो, कहो सब मसरूफ हैं। कुछ देर बाद मेरी सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के साथ नीचे बैठी हुई थी। मैंने गार्ड को फ़ोन किया कि ये गई क्यों नहीं, तो वो बोला सर, बहुत शोर कर रही है कि मिलकर जाऊंगी, वरना 5 बजे तक यहीं बैठूंगी। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा इसे मेरे कमरे में ले आओ। वो लेकर आ गई। कमरे में दाखिल होने से पहले इसने इजाज़त तलब की तो मैं एहतरामन खड़ा हुआ और उसे बैठने को कहा। इस पर एक नज़र डाली तो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी और वो यूनिफॉर्म भी पुराना होने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। जूतों पर बहुत मट्टी थी और वो भी बहुत पुराने लग रहे थे। देखने से लगता था कि लड़की काफ़ी पैदल चलकर आई है। चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुश्क और माथे पर दुपट्टे के नीचे पसीने के निशान, शायद गर्मी और मिट्टी की वजह से वो अपनी उम्र से भी बड़ी लग रही थी। वो दफ्तर के अजनबी माहौल में हिम्मत करके आ तो गई थी, मगर घबराहट इसके चेहरे से नजर आ रही थी। मैंने उठकर उसे एक गिलास पानी दिया जो इसने शुक्रिया से लिया और जल्दी से पी गई। जी बताएं बेटा, क्यों शोर कर रही थी? क्या बात हो गई? मैंने पूछा। वो बोली सर, मुझे पता चला है कि आपकी एनजीओएस बच्चों की तालीम के खर्चे उठाती हैं, इसलिए आई हूँ। मैंने कहा हर एनजीओ नहीं, मखसूस अदारे ऐसा काम करते हैं, लेकिन क्यों? वो बोली मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं। मुझे हर हाल में अपना बीबीए मुकम्मल करना है और फिर एमबीए करना है। मुझे पैसे चाहिए। मुझे इस एनजीओ का पता दे जो पढ़ाए और फंड दे। इन दिनों बलूचिस्तान एजुकेशन फंड का क़याम हो चुका था और उसका सेक्रेटरी मेरा एक पुराना दोस्त था, लेकिन मुझे नीचे के स्टाफ के हालात का इल्म था, इसीलिए मैं इस लड़की को वहाँ धक्के खाने नहीं भेजना चाहता था। तो मैंने इससे कहा कि तुम चाय पियोगी? इसने हाँ में सर हिलाया। मैंने चाय मंगवाई। वो चाय और बिस्किट खाने लगी। मैंने इससे पूछा तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? वो बोली एजी ऑफिस में होते हैं, अभी रिटायरमेंट ले ली है। कहते हैं मेरे पास चौथा खर्च कर लिया, अब बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि एजी ऑफिस का बंदा और ऐसे कहे, कोई दो नंबरी हो गई इस लड़की की, वरना बाप ऐसा क्यों कहेगा? दूसरा, मुझे ये सोच आई है कि ये लड़की जज्बाती है। शुक्र है यहाँ आ गई, किसी और के हाथ लगती तो वो शायद इसे आमदन का कोई और जरिया सिखा देता और इसकी अनचमकती हुई रोशन आंखें अब तक मानंद पड़ चुकी होती। मैं बहाना बनाते हुए उठा कि अपने साहिब से पूछ कर आता हूँ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया। इस लड़की और इस लड़की कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो बीबीए की फ़ीस मुकम्मल करा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि कल आपके अब्बू आएँ और मुझसे मिलें और साथ ही फ्रेश फेस स्लिप भी लाएँ। वो तो खुशी से खड़ी हो गई।
ٹھیک ہے سر۔ اس کی معصومیت مسکراتے ہوئے اور نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ میں اپنے گارڈ کو آواز دی کہ یہ لڑکی کل آئے گی، اس کو مجھ سے ضرور ملوا دینا۔ یہ ایک پیمانہ تھا کہ اگر کل اپنے باپ کو لے آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں جب صبح 10 بجے آفس آیا تو گارڈ نے بتایا کہ سر وہ لڑکی صبح 9 بجے سے اپنے والد کے ہمراہ انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا بلا لاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا اردو اسپیکنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر اے جی آفس بلوچستان میں کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ شہر میں بھی تقریب کاری کے ڈر سے اسکولوں میں ترانہ تک نہ پڑھایا جاتا کہ پاکستان دشمن اس اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دیں۔ لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کو ترجیح دینے والے نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان کھانے کو بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس لیے بھی لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک ایم اے کر کے ایک ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا بی بی اے کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی نوکری کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھا سکتا، تو یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ اپنے طور پر ایم بی اے کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیس بھی نہیں پوری ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔ یونیورسٹی کی اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ اس کا نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہم کتاب خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی نیٹ کہ جس سے یہ تیاری کر سکے۔ جی پی اے کہاں سے اچھا آئے کہ اس کو کوئی سہولت ملے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائیں۔ اس بچی کے والد میرا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ میں نے اپنی سیکٹری کی ذمہ داری لگا دی کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر کے مجھے بتاؤ۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف ایم بی اے فائنانس کے داخلہ فیس کے لیے وہ بچی آئی اور پھر 1 سال تک اس کا میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کر دیتے۔ ایک دن وہ بچی پھر آئی، پریشان تھی۔ میں نے پوچھا بیٹا خیر ہے؟ تم تو اتنی بہادر ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ بولی سر سال ڈیڑھ سے میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورا کر رہی تھی اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرا اسٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے پاس اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو رات ہو جائے گی، میرے پاس سواری بھی نہیں۔ آپ میری ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کو کہا، ایک شرط پہ دوں گا کہ جیسے نوکری کرنے لگے گی میری تمام فیس اور ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جب بیٹی کا ہے تو تم بے فکر ہو کر پڑھو۔
بس وہ چلی گئی۔ شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا اب کیا کر دیا تم نے؟ تو بہت ہنسی اور بولی، سر گولڈ میڈل ملا ہے مجھے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد دی تو اس کی آواز بھرا گئی، بولی، سر بس اب میں چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا بیٹیاں تو جانے کے لیے ہی انسان پالتا ہے، بس جہاں بھی رہو مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی، جب اٹھائی تو وہی لڑکی تھی، بولی، سر آپ کو پتہ ہے میری کل منگنی ہے اور لڑکا مرچنٹ نیوی میں ہے اور میری شادی کے بعد میں کراچی چلے جاؤں گی۔ مجھے واقعی خوشی ہوئی، دعا دی اور فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل کہ اس بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا اور ایک اچھے سلجھے ہوئے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، کراچی کے اسٹریٹ کرمنل نے موبائل وغیرہ چپٹنے ہوئے مزاحمت پر اس نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہو گئی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر میں زندگی کے معمولات میں الجھلتا چلا گیا اور اس دوران 15 سال گزر گئے۔ اس فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا کہ واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال UK کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا، السلام علیکم سر، میرا نام بطول ہے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا۔ کیوں؟ شاید ان 15 سالوں میں جب جب اس بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا، مجھے یہ یاد آتی رہی۔ ایک انجانی خوشی سے میں نے پوچھا، کیا تم وہ بطول ہو جو کوئٹہ میں MBA کر رہی تھی؟ تو کال آ گئی۔ دوسری طرف سے ایک سلجھے ہوئے پر اعتماد لہجے اور انتہائی خوشی سے بھرپور آواز میں وہ بولے، جی سر، یہ میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کے دفتر فون کیا تو انہوں نے بتایا آپ کو نوکری چھوڑے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دے دیا۔ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی، سر میں اس وقت انگلینڈ میں دنیا کے 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ اب میں آپ کے سارے پیسے واپس کرنا چاہتی ہوں جو آپ نے کوئٹہ میں میری تعلیم کے لیے مجھے دیے، اور میں نے ایک ایک روپے کا حساب لکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ صرف میرے پاس آپ کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سابقہ آفس والوں سے بھی پوچھا، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ ایسی مزید معلوماتی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے امان ولاگز کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔